बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम केपी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 4 हलकों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में चंद ही दिन रह गए हैं। ये इंतखाबात 4 हलकों पे हो रहे हैं, जिसमें पेशावर, चरसदा, मर्दान और ज़िला कुरम के अजला शामिल है। लेकिन जूँ जूँ इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ रही है, हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी तेज़ की जा रही है, और अब तो जो उम्मीदवार है वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े शदीद किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो हालिया दिनों में इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह है, उनकी 2 ऑडियो लीक्स सामने आई हैं। तो उस ऑडियो लीक्स के बाद अब उसका इन इंतखाबात पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो एक मकबूलियत का ग्राफ है, क्या उस पर भी इस ऑडियो लीक से कोई असर पड़ा है, या वो बदस्तूर जो है ना वो उनकी मकबूलियत बरकरार है। आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। साथ में जो एडवर्ड्स कॉलेज का दौरा किया गया, इमरान खान साहब ने किया, वहाँ पे उसने एक सियासी तकरीर की। फिर कुछ जो उसके सियासी मुखालिफिन हैं उसके ख़िलाफ़ बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, काबिल एतराज़ नामों से पुकारा। इस दौरे के बाद फिर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा ऐमन वली खान साहब ने भी ऐलान किया था कि वो भी एडवर्ड कॉलेज जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये ताज़ा खबर आई है कि उन्होंने एडवर्ड्स कॉलेज का दौरा करने का जो दौरा था उसका वो मुलतवी कर दिया है। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि एडवर्ड्स कॉलेज की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने वली बाग जाके उनसे मुलाकात की, जरगा किया, और उन्होंने उनका जरगा जो है ना वो तस्लीम कर लिया है। अब उन्होंने कहा है कि वो अब किसी दूसरे मौके पे जो है ना फिर वो वहाँ पे जाएंगे। तो इस पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब तारिक अफगान एडवोकेट साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अवामी नेशनल पार्टी के यूथ रहनुमा है, जो सूबाई इतलात कमेटी है अवामी नेशनल पार्टी की, उसके मेंबर भी है, पेशे के लिहाज से वकील है। हमारे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब, पेशावर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, सहाफ़ी भी रह चुके हैं, मुसन्निफ़ हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फ़िदा आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा मैदान के जॉइंट एडिटर है, हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है। अब तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा तारिक अफगान एडवोकेट साहब। ये जो जैसे मैंने जिक्र किया कि अभी वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसके लिए बड़ी जो है ना वो सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन भी तेज़ की जा रही है, चंद ही दिन रह गए हैं। ये जो ऑडियो लीक इमरान खान साहब के 2 ऑडियो लीक्स वो सामने आई हैं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि उसका इन इंतखाबात पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? रिफत साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस अहम मौजू पे इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। ज़िमनी इलेक्शन का दौर चल रहा है और हर जगह पे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं जारी हैं, और ऐसे वक्त में ये ऑडियो लीक्स का आना ये अवाम के आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है कि जो बयानिया पिछले 5-6 महीनों से तहरीक इंसाफ उनके रहनुमा ख़ासकर इमरान खान साहब चला रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश हो रही है और एक साइपर भेजी गई है जिसमें इनकी हुकूमत को गिराने का मंसूबा तैयार किया गया था। तो ये जो ऑडियो लीक्स है जिसमें आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ ये जो बातें कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने खेलना है, और ये सिर्फ हमने सियासत के लिए जो बैरूनी साजिश का मामला है ये सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है, खेलना है, क्योंकि मुल्क के जो मुस्तकबिल है, मुल्क के जो ताल्लुकात है बैरूनी दुनिया के साथ, इसके साथ हमने खेलना है। तो अगर आवाम समझती है कि इस मुल्क को चलाने के लिए किसी एक सिविलाइज्ड और एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को भी महफूज रख सके, और इस मुल्क के जो जितने भी राज हैं उसको भी प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमने ये भी सुना कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो साइफर की वो लेटर थी वो मुझसे कहीं गुम हो गई है, जी आसानी से उन्होंने कह दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और जो हर जलसे में उसका एक नया चेहरा सामने आ जाता है, एक नई पॉलिसी सामने आ जाता है, कोई तसलसल उनके बयानात में नहीं है, कोई तसलसल उनकी पॉलिसियों में नहीं है,
تو عوام کو ان باتوں کو سنجیدگی سے اس پر سوچنا چاہیے. اور یہ جو آڈیو لیکس ہے یہ جس طرح میں نے کہا کہ ان کے آنکھیں اور ذہن کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ان ضمنی الیکشن میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کرے. جو 2018 میں عمران خان کو سپورٹ کیا تھا, یہ اس پر سوچے, اس کو تبدیل کرے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو غلطی کی تھی, جو کوتاہی کی تھی ہم نے, اس کو سدھارے اور اس کے خلاف ہم ووٹ استعمال کریں. جو موجودہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ان کو ووٹ دے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب جیت بھی گئے تو عوام کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو قومی دولت ہے اس کا بھی ضیاع ہے. عوام کی ٹیکسوں سے جو الیکشن ہو رہا ہے یہ اس ٹیکسز کی بھی ضیاع ہے, کیونکہ عمران خان آلریڈی ابھی تک ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں ہوا ہے اور وہ بدستور قومی اسمبلی کے ممبر ہے. اور یہ ان 9 حلقوں سے اگر جیت جائے تو پھر بھی 8 سے استعفیٰ دے گا اور 1 سیٹ باقی رکھے گا. تو یہ بات خاص کر ہمارے صوبے کے پشاور, چارسدہ اور مردان اور کرم کے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے. جس طرح 2018 کے عام انتخابات میں انہوں نے انہیں 1 جو تھا وہ جیت کر اس کو چھوڑ دیا اور اپنی جو آبائی حلقہ تھا میاں والی کا اس کو رکھ لیا. تو اس دفعہ بھی اگر خدا نخواستہ یہ جیت گیا تو پھر بھی یہ حلقہ یہ چھوڑے گا اور کسی پنجاب کے کسی حلقے سے جو ہے وہ اپنے پاس وہ رکھے گا. بالکل عوام کو اس پر بھی سوچنا چاہیے, اگر اس نے یہ چھوڑنا ہے تو کیوں اس کو ووٹ دے, کیوں اس کو ضائع کر دے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کیسے, مطلب اب 4 حلقے یہاں پہ ہیں اور جو ہے نا میرے خیال 5 حلقے جو ہے وہ پنجاب میں ہے یا اور صوبوں میں ہے. ادھر اس سے بھی جو ہے نا وہ سارے عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے. تو ہم فدا دل صاحب کی طرف جائیں گے. فدا دل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل. اچھا فدا دل صاحب, یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں یہ 2 آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں, دونوں میں جو ہے وہ جو متنازع سائفر ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے بنیاد پہ پھر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا بیانیہ بھی بنایا. تو آپ یہ بتائیں کہ جو خان صاحب جیسے ہی یہ سائفر والا ایشو ہوا تو اس کا جو پاپولیرٹی گراف تھا وہ کافی جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ وہ بڑھا. تو اب اگر یہ آڈیو لیکس آ گئی ہیں اس میں تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ تو اب مطلب وہ جو بیانیہ تھا, جو باتیں عمران خان صاحب نے کی اس سے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ تو بالکل جو ہے نا یعنی زمین بوس ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس آڈیو یہ لیکس جو ہے اس سے عمران خان صاحب کا جو وہ پاپولیرٹی گراف ہے, مقبولیت کا گراف ہے, اس میں کوئی کمی آئی ہے یا وہی برقرار ہے؟ بہت شکریہ رفت صاحب اور طارق افغان صاحب کی باتیں بھی میں نے سنی. سائفر کا جو معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ جو اقتدار سے جب محروم ہوئے عمران خان صاحب تو انہوں نے بیرونی سازش کا, خاص کر امریکی سازش کا ایک بیانیہ جو دیا تھا اور اس میں پھر آپ ان کی مقبولیت کا گراف دیکھ رہے ہیں. آپ اگر ان کی مقبولیت کے اس گراف کی بات کر رہے ہیں جو بڑا تھا اور اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ گراف متاثر ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے گراف کا چڑھنا اترنا اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ ہم جو ہے وہ صحافی جو غیر جانبدار صحافی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جلسے جو ہیں وہ بہت بڑے کراؤڈ والے جلسے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ اس میں ورکر, بہت جو جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ چارج جو ان کا ورکر ہے وہ اسی طرح کا ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ان کی مقبولیت کا گراف گرا ہے. البتہ اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اور سنجیدہ جو پلیٹ فارمز ہیں, خاص کر ٹویٹر پر آپ دیکھیں تو ایک بحث چڑی ہے. یہ بحث چڑی ہے, میڈیا کے حلقوں میں چڑی ہے, سیاسی حلقوں میں چڑی ہے اور خاص کر سفارتی حلقوں میں چڑی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے کے الفاظ اس آڈیو میں استعمال کیے ہیں اس سائفر کے حوالے سے, اب اس پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اپوزیشن والے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا, غائب کر دیا, سائفر جو ہے وہ غائب کر دیا گیا, پھر تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ سائفر ماننے سے بھی انکاری تھے, اب یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سائفر تھا. سائفر تو ظاہر ہے کہ ہوتا ہے, صفاتی طریقہ کار ہے, سائفر جو ہے وہ آتے ہیں, لیکن اس میں اب یہ چیز جس طریقے سے جن نکات کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے بیانیہ وہ جو ایک سیٹ کیا تھا امریکی سازش کا,
اب اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ واقعی اس میں ایک سازش کا یا مداخلت کا پہلو تھا یا نہیں تھا. لیکن رفت صاحب آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ عوام کو، عام لوگوں کو اس حد تک مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، مہنگائی میں، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی، اور حالیہ جو سیلاب سے آدھا پاکستان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جلسے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس میں کراؤڈ بڑھ رہا ہے. اچھا، اس پچھلی مرتبہ جو جلسہ ہوا تھا کسی اور شہر میں ہوا تھا، اور پشاور پریس کلب کے سامنے جو اسکرین لگائی گئی تھی اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت کم تھے. یعنی ایک تو مسلسل احتجاج، مسلسل جلسوں سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ باقی شہروں میں جو ایک چارج جو ان کا ورکر آتا تھا اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتا تھا وہ تھک چکا ہے. اس مسلسل جو ان کی تحریک ہے یا جو احتجاجی جلسے ہیں، جو بھی جلسے ہیں، جو بھی مظاہرے ہیں، اس میں ان کا ورکر تھک چکا ہے. عام لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں، سائفر، بیرونی سازش، کون. عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے اب یہ جو ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے اس سے صرف عام لوگوں کو اس حد تک لینا دینا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ٹماٹر، پیاز اور جو باقی جو ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے. اتنا عام آدمی کو سمجھ آ گئی ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ جب بڑھتی ہے تو ان کے معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں. اب اگر پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کی کمی آتی ہے تو عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے، یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اس کے لیے مہنگائی میں کمی کیوں نہیں آ رہی، کس نے سازش کی، کس ملک نے سازش کی. یہ میرا خیال ہے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ضمنی الیکشن کے ساتھ اگر آپ اس معاملے کو لنک کرتے ہیں بالکل تو ضرور اس انتخابی مہم میں یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے. جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، جو مخالف امیدوار ہیں، وہ اس پوائنٹ کو ضرور اچھال رہے ہیں اور ووٹرز کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پہلے بولا تھا وہ جھوٹ بولا تھا، اور اصل چہرہ ان کا یہ ہے جو آڈیو لیک کی صورت میں سامنے آیا. اچھا، تو یعنی آپ پھر اس کا کیا آپ کچھ اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ اثر ہونے والا ہے؟ جی، تھوڑا بہت تو ظاہر ہے کہ ان ووٹرز کے اوپر تو ضرور اثر پڑے گا جو براہ راست ان حلقوں کے ووٹرز ہیں. یعنی ان 4 حلقوں کی بات ہو رہی ہے نا، پشاور، چارسدہ، مردان اور کرم کی. بالکل. تو یہاں پر تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ہر جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی اس کمپین میں بھرپور حصہ ڈال رہی ہیں. ہر قسم کا جو نقطہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ان حلقوں میں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ خصوصاً میں اگر پشاور کے حوالے سے بات کروں، میں اگر چارسدہ کے حوالے سے خصوصاً بات کروں، تو جو حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں وہ کھل کر اپنے اتحادیوں کے حوالے سے تھوڑا سا تحفظات بھی رکھتے ہیں، کھل کر اس کمپین میں حصہ بھی نہیں ڈال رہے. یعنی اگر احمد ولی خان صاحب وہاں پہ امیدوار ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام حکمران جماعت میں جو شامل جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، وہ کھل کر احمد ولی خان کے ساتھ کھڑے ہوں، کھل کر ان کے لیے کمپین کریں. یہی معاملہ ہم پشاور شہر کے اندر دیکھتے ہیں. این 31 پہ حاجی غلام احمد بلور صاحب کے اب تک تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اکیلے کمپین کر رہے ہیں. ان کے ساتھ نہ مسلم لیگ وہ ساتھ دے رہی ہے، نہ جے یو آئی وہ ساتھ دے رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی وہ ساتھ دے رہی ہے. ٹھیک. تو یہ اثرات ضرور بڑھیں گے. اب عمران خان صاحب کی ایک طرف بڑے بڑے جلسے، ان کی طرف سے جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے وسائل کا بھی استعمال کر رہے ہیں، یہاں کے سرکاری ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو اتحادی جماعتوں کے جو نچلی سطح کے کارکنوں کے درمیان بد اعتمادی ہے، یہ فائدہ پہنچائے گی عمران خان صاحب. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ایک بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ میں جو ہے نا طارق افغان صاحب کے سامنے یہ رکھوں گا. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو فدا دل نے بھی کہا کہ وہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے اس میں جو یہاں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے یہ جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کی، وہ تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا. یہ لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، میں فدا دل صاحب نے جو باتیں کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں. سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی ایشو اور کامن ایشو جو ان ساری حکومتوں میں رہا ہے وہ دیکھیں انفلیشن بتدریج بڑھی ہے، لیکن انفلیشن پہ پبلک کنسنٹریشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیاست دانوں میں اس کا کوئی رجحان نہیں ہے کہ وہ اپنے
الیکشنز میں اس بات کی طرف اشارہ کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی اس وقت جو نواز شریف کی جو جماعت کی حکومت ہے یا اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی، اب دونوں کا مسئلہ انفلیشن کا تھا، ابھی بھی ہے، انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ نہ کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی تھا، اب دونوں کو پتہ ہے کہ یہی ہمارا کامن ڈرا بیک تھا، تو اس لیے انہوں نے بیچ میں سے ہٹا دیا۔ سب سے ڈینجرس بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں سیاست کی بے توقیری ہوئی ہے ایز اے ہول۔ بات اب یہ نہیں رہی کہ عمران خان نے سائفر کی بات کی وغیرہ، اب دیکھیں پوسٹ ماڈرن ریالٹی ہے، اب ہر چیز محور سے ہٹ کے کی جا رہی ہے۔ سیاست میں کون عمل دخل رکھتا ہے؟ وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی لوگ لاتے ہیں، وہی لوگ لے جاتے ہیں، تو عوام بیچ میں سے نکل گئے۔ اب جب عوام بیچ میں سے نکل گئے تو عوام کے ایشوز بھی بیچ میں سے نکل گئے۔ اب سائفر بڑا ایشو ہے، ٹماٹر، پیاز، دال، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں رہا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میڈیا کے لیے بھی سائفر بڑا ایشو ہے، یہ دوسری ایشو نہیں ہے، کیونکہ میڈیا بھی پاور پالیٹکس کا حصہ ہے۔ میڈیا جو ہے اس کو انفلیشن سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ انفلیشن، اس نے دکان چمکانی ہے میڈیا نے۔ اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ مثال ایوب خان کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں 68 میں یا ادھر کے چینی تھوڑی سی مہنگی ہوئی ایک آنا اور اس پہ حکومت گئی ایوب خان کی۔ اب میں نہیں کہتا کہ واقعی چینی کی وجہ سے ایوب خان کی حکومت گئی ہوگی، اور بھی بڑے ریزنز ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ پالیٹکس کا محور ہماری پوری ہسٹری میں وہ مہنگائی پہ رہا ہے، اور مہنگائی کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ پہ۔ اسی پہ بھٹو نے سیاست کی، روٹی کپڑا اور مکان۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے کہا کہ جی نہ کانسٹیٹیوشن اور نہ کوئی سیاست، کچھ بھی نہیں، بس لوگوں کو جو ہے نا روٹی پہنچائی جائے، مکان بھی بیچ میں گیا اور باقی سب بھی۔ امریکہ سے کچھ پیسے آتے تھے، ان کو بھی ملتے تھے، اداروں کو بھی، اور یہ بھی کچھ چلاتے ہوتے تھے اپنی چیزیں، جو تو چلتا رہا۔ لیکن میں پھر دوبارہ اس کی طرف بات کی طرف آؤں گا کہ جو 90s میں دور چلا، اور 90s کے بعد خاص کر پھر وار آن ٹیرر کے بعد جو ایک دور ہم نے دیکھا، اس میں ہمارے محکمے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ اب 2-2 3-3 اداروں کا یا محکموں کا گڑھ نہیں رہا، وہ ایک ادارے نے اوور ویلم کر دی ہے اور لے لیا ہے اس کی جگہ۔ اور یہ ہم نے 2018 میں عمران خان کے الیکشن کے طور پہ دیکھا کہ کچھ نے کہا یہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ پھر میں کہوں گا کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر الیکشن کرنا ہے تو ایک محکمے کو ون کرنا ہے، اس کی قیادت کو ون کرنا ہے، لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، اور اس کو ہٹانے کے بعد جو شہباز شریف کی حکومت آئی ہے اس کے پیچھے بھی لوگوں سے زیادہ وہ محکمے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب روٹی کپڑا مکان یا انفلیشن یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو فدا عدیل صاحب نے جو بات کی، یہ ایشو اب سائفر کی طرف نکلے گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی باتیں ہوں گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے جلسوں میں مجھے پروڈیوسر جو ہے نا بار بار اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ ہمیں فضل الہی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، جو پی ٹی آئی کے پشاور کے صوبائی رہنما ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں۔ ان سے بھی ہم یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو ایڈورڈز کالج میں عمران خان صاحب گئے تھے اس پہ بھی ان کا موقف لیں گے۔ فضل الہی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ فضل الہی صاحب یہ ابھی میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بھی 2 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جو ابھی 16 اکتوبر کو جو ہے اس کے 4 حلقوں پہ الیکشن ہونے ہیں، تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس میں یہ 4 حلقوں سے عمران خان صاحب جو ہے بیک وقت الیکشن لڑ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور پھر اس طرح 5 حلقے جو ہے نا وہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہیں۔ ایک ہی ٹائم پہ وہ 9 حلقوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اتنے سارے حلقوں سے آپ لوگوں کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہے، یا خان صاحب کیوں الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ ایسا ہے کہ امیدوار ہمارے پاس موجود ہے، اچھا، لیکن صرف ہم ان کا جو پی ڈی ایم کا جو مغرور چہرہ ہے وہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، آج عوام کی حالت کیا ہے، عوام کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا چیز ہیں، اور صرف عوام جو ہے اٹھ کے اور انشاءاللہ ان کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ آپ لوگ کس کے ایجنٹ ہو، کس کے اشارے پر آئے ہو، کس کے اشارے پر ناچے ہو۔ جب
2 रुपए पेट्रोल जब महंगा होता था तो आप लोग कभी ईंट बांध के आते थे असम्बली में, कभी क्या ड्रामा करते थे, कभी क्या करते थे। तो ये आपको अवाम सिर्फ इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है, आपको पता है इमरान खान एक लीडर है, ये जो सारा JPDM का कबाड़ इकट्ठा हुआ है ये आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। और सिर्फ इमरान खान ने अवाम को के हाथ में एक सोटी और जूता दिया हुआ है ताकि इलेक्शन के दिन इनको दे मारे ये लोग। अच्छा ठीक है फजल साहब, ये जो अभी मतलब सिंपली हम इस पे बात करते हैं, चले ये जो अभी 9 हलकों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो जीत जाते हैं सारे हलकों से, तो फिर और इमरान खान साहब इस वक्त भी MNA है, वो जो है ना फिर ये सब सीटों से वो इस्तीफा देंगे, ये फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ये जो बार बार वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो पाकिस्तानी है, ये मुल्क के वसाइल ज़ाया नहीं हो रहे हैं। ये जो वसाइल ज़ाया हो रहे हैं इसका पाकिस्तानी अवाम को बहुत फायदा है। अच्छा, अवेयरनेस आ गई और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के चाहने वाले कौन है, पाकिस्तान के साथ वफादारी किसकी है और गद्दार कौन है और दूसरों के इशारों पर नाचने वाले कौन है, वो क्लियर पता चल जाएगा। ये एक फायदेमंद एक्सरसाइज है। मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह ये जीतेंगे और फिर इस्तीफा दे भी दें तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये खुद ब खुद जो है ना ये भाग जाएंगे। इनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म बर्पा किया हुए हैं अवाम पर, जो महंगाई के तूफान खड़े कर दिए इन्होंने, इनके जमीर पता नहीं मुर्दा हो चुके हैं, ये खुद मर गए हैं कहीं पे कि ये नजर ही नहीं आ रहे कि 2 रुपए पर ये वाविला करते। लेकिन अभी जो है ना जिसको किसको 2 वजारतें मिली, किसी को 4 वजारतें, ये लूट मार इन्होंने मचाई हुई है और बाजार गर्म कर रखा हुआ है इन्होंने, चाहे वो GI है चाहे वो पीपल पार्टी है। आप जाए उधर बारगेन लगे हुए हैं और वहां पे शोरूम लगे हुए और ये लोग नौकरियां बेचते हैं, ये लोग टैके बेचते हैं, ये लोगों के घर में जाके उनको पेमेंट वसूल कर रहे हैं। मैंने खुद देखे, मैं चशमदीद गवाह हूं, अगर चैलेंज करते हैं तो मैं चैलेंज के लिए भी तैयार हूं कि ये लोग ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये लूट मार के लिए आए हुए हैं। ये थोड़ी देर जो है ये इक़्तिदार से बाहर थे तो ये दोबारा भूखे हो गए। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये एक बेहतरीन नॉलेज होगा इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के लिए, और इनको बताएंगे कि तुम लोग क्या हो और तुम्हारी असलियत क्या है और तुम्हारा जो चेहरा है वो क्या है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन एक एग्जाम है और एक एग्जाम्पल है इंशाल्लाह। फजल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, अब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। ठीक है जी, जय। तारिक अफगान साहब, ये जो इससे पहले जो फिदा दिल साहब बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो PDM की जमातें हैं उनमें जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक तरफ तो इमरान खान साहब एक मजबूत कैंडिडेट है, दूसरी तरफ इधर पेशावर में अगर जलसे हो रहे हैं तो यहाँ से आज बेलोर कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो अकेले जो है ना कैंपेन करते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। तो ये ऐसे यानी हालात में आपको लगता नहीं है कि फिर मुकाबला बहुत सख्त होगा? मेरे ख्याल में मैं फिदा दिल साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। अच्छा, क्योंकि हम ग्राउंड पर हैं और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। शेरगढ़ में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ANP JUI के साथ शाना बशाना अपने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। हैदर खान ख़ुद भी जो है ना वाकई जो उम्मीदवार हैं हमारे मौलाना साहब उसके जलसों में शिरकत कर चुका है, और कॉर्नर मीटिंग जो होते हैं वो भी हमारे मुश्तरका होते हैं। इसी तरह अगर आप चारसद्दा की सतह पर देखें तो सबसे जो मुनज़्ज़म कैंपेन है वो एमल वली खान साहब अच्छा खुद उसको जो है ना लीड भी कर रहे हैं, खुद कैंपेन भी चला रहे हैं, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से हमारे JUI के साथ उनके प्रोग्रामों में वो शिरकत करते हैं। नजमुद्दीन साहब खुद जो पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं वो वहाँ पे 2-3 दफ़ा गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जलसे किए हैं। और जो ये आखिरी हफ्ता है इसमें मौलाना फजल रहमान साहब, बाबक साहब, हैदर खान, मियाँ इफ्तिखार साहब और जितने भी PDM के कायदीन हैं उनके लिए वहाँ पे जलसे शेड्यूल्ड हैं। इस तरह नहीं है कि इस तरह नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम पेशावर की हद तक देख ले तो जितने भी जलसे यहाँ पे वार्ड के सतह पे होते हैं या थोड़े उनसे 2-3 वार्डों पर मुश्तमिल हो जाते हैं, तो उसमें गुलाम अली साहब जो JUI के लीडर हैं और उनके जो बेटे हैं ज़ुबैर अली साहब, वो हर हमारे प्रोग्राम में और हर जलसे में इवन डोर टू डोर जो कैंपेन होते हैं बेलोर साहब के साथ वो उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अयूब शाह साहब
اور مسلم لیگ نون کے جو ملک ندیم اور جتنے بھی یہاں کے لوکل لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ کمپین میں بھرپور حصہ چلا رہے ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں اس دفعہ ہم جو ہے نا عمران خان صاحب کو شکست اس لیے دیں گے کہ لوگ ان کی جو پالیسیاں ہیں، ابھی آپ نے خود فضل الہی صاحب کی باتیں سنی کہ نوکریاں لوگ بیچ رہے، تو 5-6-7 مہینوں میں تو میرے خیال میں اتنی نوکریاں آئی ہی نہیں ہوں گی کہ اس کو بیچنا پڑے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن سے پہلے، کیا یہ 3-3.5 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک وعدہ بھی پورا کیا؟ یہ جو ابھی یہ غداری کا اور یہ سازش کی جو باتیں فضل الہی صاحب کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ آج کل خبریں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود اس بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے کہ یہ تو ہم کھیل رہے تھے، کوئی اس طرح کی سازش نہیں تھی، یہ تو ہم صرف پاکستان کو جو ہے وہ عالمی سطح پر تنہا کر رہے تھے، عالمی سطح پر جگ ہنسائی کر رہے تھے ہم پاکستان کی امریکہ کے ساتھ سیاست کے لیے جو ہم اپنے تعلقات تھے وہ خراب کر رہے تھے. یہ کرپشن کی بات کر رہے تھے، تو جو BLT میں جتنی کرپشن ہوئی ہیں ان پہ یہ جو ہمیشہ سٹے لے کے آتے ہیں، معلوم جبہ جو سکینڈل ہے ان پہ یہ سٹے لے آتے ہیں. تو اگر انہوں نے پیاز نہیں کھائی تو ان کی منہ سے جو ہے نا بدبو نہیں آئے گی. اگر یہ سچے ہے اس میں کہ انہوں نے کرپشن اس اپنے حکومت میں نہیں کی ہے، تو ہر دفعہ جب ان کی وہ عدالت چلی جاتی ہے تو یہ ان پہ سٹے، ان کی جو وہ ہے اس پہ سٹے کیوں آ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں اسد قیصر صاحب کو FIA نے بلایا تھا، وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ میرے خلاف انکوائری نہ کی جائے. ہائی کورٹ نے اس کی وہ ریٹ خارج کر دی کہ نہیں، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو FIA کو یہ اختیار ہے کہ آپ کے خلاف تحقیقات کرے. تو یہ ان لوگوں کا وہ ہے، اور انشاءاللہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں PDM اپنا نتیجہ جو ہے وہ الیکشن کے دن دکھائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ادھر اسٹوڈیو میں بھی مجھے اب تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا وہ نظر آ رہا ہے کہ جو امیدوار ہے اس کیمپین میں، یعنی خان صاحب خود ادھر آ کے پاکستان پشاور میں باقی بھی پختونخوا کے علاقوں میں وہ جلسے کرتے آئے ہیں. اس طرح ایمل ولی خان صاحب جو ہے نا پھر وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. تو یہ جلسوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بڑے تند و تیز قسم کے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اخلاقی باتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ اس سے مطلب ہماری جو عوام ہے یا لوگ ہیں، اتنے اگر بڑے بڑے لیڈر اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب لوگ اس طرح جذباتیت سے کام لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے. اب دیکھیں یہ TV پہ بھی آتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، اتنے پلیٹ فارمز پبلک کے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے. کسی کو میلو کہنا، کسی کو ڈیزل کہنا، یہ کوئی جو ہے نا لیڈر اور اس کے پائے کی باتیں نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک نے کہی ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اور اس تاریخ میں ہر شخص نے اس پبلک فورم کا غلط استعمال کیا ہے کہ جو اس کو عنایت کی گئی تھی، جس کی طرف سے بھی تھی یا جس پہ وہ پہنچا تھا اپنی محنت سے. اب یہ ایک وتیرہ، ایک کلچر، لوگوں کو بھتے دینے پڑ رہے ہیں. PTI کے بڑے بڑے ناموں پہ اعتراض ہے کہ وہ بھتے دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں لوگ جو ہیں سوات سے لے کے وزیرستان تک اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بشمول عوامی نیشنل پارٹی کی اس طرح کی ٹویٹ سے آگے بات کو لے جائی جا سکے. جس صوبے میں مسئلہ امن و امان ہو اور وہاں پر کوئی امن کرنے والا سیاسی لیڈر نہیں، میرے جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ، عام آدمی بات کرے اور ایجنسیاں اس کو ڈسپیئر کریں، اس کو اٹھا کے لے جائیں اور ان کی لاشیں بھی نہ ملے یا ان کے پتہ بھی نہیں چلے کہ کس جیل میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ نظام کا ہے، مسئلہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایک پولیٹیکل لیڈر تک محدود رکھیں گے تو پھر یہی جذباتی باتیں کریں گے جو ہم TV پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فضل الہی صاحب، یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے ایڈورڈز کالج کا دورہ کیا، وہاں پہ طلباء سے خطاب کیا، تو تاثر پہلے یہ تھا کہ شاید خان صاحب وہاں پہ لیڈرشپ پہ یا اپنے ایکسپیرینسز یہ شیئر کریں گے، لیکن وہاں جو انہوں نے اسپیچ کی تو وہ بالکل سیاسی تقریر تھی. اس میں بڑے جو ہے نا غلط الفاظ کا استعمال کیا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تعلیمی اداروں میں جو بالکل انٹر کی سطح یا BA کے سطح پہ ادارے ہیں، اس میں سیاسی جماعتوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا. جبکہ ہمارے جو ایمل ولی خان صاحب ہیں وہ بزور شمشیر کہتے ہیں کہ مجھے انوائٹ کیا جائے.
نہیں انہوں نے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بات سنیں, آج بالکل تازہ خبر ہے, اس نے جو ہے نا ایڈورڈز کالج کا دورہ کرنا جو ہے نا منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو دیکھیں انہوں نے کہا تھا نا منسوخ کرایا گیا ہے کالج کی طرف سے اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے بائیکاٹ کر کے, تو اس لیے منسوخ کیا گیا ہے. انہوں نے ایمن ولی خان صاحب نے نہیں کیا ہے. نہیں وہ اصل میں جو آج اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے, وہ میں نے خود ویڈیو بھی دیکھی, آپ بھی دیکھ لیں. اس میں جو ایڈورڈز کالج کی انتظامیہ ہے, اس کے جو میرے خیال میں وائس پرنسپل ہے, باقی اساتذہ وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ان کی جرگہ وہ جرگہ لے کے گئے تھے. ابھی آپ جو ہے نا بات سنیں, اگر سورج ہے اور چاند ہے اور آپ کسی کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ بھائی صاحب نہ سورج ہے نہ چاند ہے. اچھا چلے, اس بات میرا سوال جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب وہاں پہ طلباء کو, انٹر کے طلباء, بی اے کے طلباء کو وہ سیاست سکھا رہے ہیں. ظاہری بات ہے, یہ ہمارے کل آج کے بچے, کل کے جوان, یہ جو ہے ہمارے کل کے لیڈر ہیں, ان کو سکھانا چاہیے. اچھا یہ اب یہ سب اور ہم سب کہاں سے آئے, ہم بھی کالج لیول سے آئے ہوئے ہیں نا, نہیں وہ یہاں سے پیدا ہوئے. دیکھیں ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے تعلیمی اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی ہے. اور جو انوائٹ کرتے ہیں, دیکھیں ابھی میری بات سنیں, ابھی ایڈورڈز کالج نے انوائٹ کیا ہے, اقوام متحدہ نے خان صاحب کو انوائٹ کیا ہے. اب جب ایمن ولی خان صاحب جو ہے نا 4 سے باہر بیچارے کو تو کوئی انوائٹ ہی نہیں کرتا ہے, تو اب وہ زور میں کرے گا کہ یہ میں پٹھان ہوں اور نہیں ہے تو میں جو ہے عمران خان کا شلوار نکال کے یہ کروں گا وہ کروں گا. کیا اس طرح کی وہ جو آؤٹ پٹھان کی باتیں کرے گا وہ؟ یہ تو نہیں ہوتا ہے. دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو انوائٹ کیا جاتا ہے, یہ لیڈر نہیں ہوتے کہ مجھے انوائٹ کرو. ٹھیک, یہ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. سب سے پہلے تو میرا مشورہ ہے, ہم بھی پٹھان ہیں اور ایمن ولی خان صاحب بھی پٹھان ہیں, اور ہماری ایک عزت اور ایک حیا ایک ناموس ہے. تو لہٰذا میرا تو عوامی نیشنل پارٹی میں جتنے سینئر ہیں, چاہے حیدر خان صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں, اور جتنے قائدین ہیں ماشاءاللہ ٹک ٹاک بولتے ہیں, اچھے طریقے سے بولتے ہیں, پہلے تو ایسا کریں کم از کم 5 سال ان کو کسی پولیٹیکل اپنے ساتھ حجرے جماعت میں بٹھا کے خدا کے لیے ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں. اس کے بعد ان کو آپ جو بھی رہنما بنانا چاہتے بنا لیں. یہاں تو پاکستان ہے, موروثی سیاست ہے. ایک آتا ہے میں بھٹو ہوں, ہے زرداری کا بیٹا میں بھٹو ہوں, دوسرا آتا ہے میں فلانا ہوں. اللہ کے بندے پہلے تو باتیں کرنا سیکھ جو, یہ تو نہیں ہے کہ جا کے اور دیکھیں ان کو کیا پتا ہے. یہ دنیا میں بات چلی جاتی ہے کہ پٹھان کیا ہے, اور پٹھانوں کی اس طرح کی نمائندگی ہو, اس طرح کی لیڈرشپ ہو, اور اس طرح کی یہ باتیں کریں تو لوگ کیا کہیں گے, دنیا والے کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. فضل الہی صاحب ٹھیک ہے, چلے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں, لیکن آپ جو یہ خان صاحب سیاسی جلسوں میں جو پاکستان کے جو رہنما ہیں ان کو جو ناموں سے پکارتے ہیں, جس کو ابھی میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ ٹھیک کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں خان صاحب نے پولیٹیکلی گائیڈ کیا, یہ کوئی گناہ ہے کیا یا کوئی غلط بات کی ہے؟ ان کو دکھایا ہے کہ جی یہ دیکھیں بنگال کی حالت دیکھیں, چائنا کی حالت دیکھیں, اور ملیشیا کی حالت دیکھیں, اور کئی ملک ہیں کوریا کے دیکھیں جو پاکستان بنتے وقت کچھ بھی نہیں تھے, آج وہ کہاں پر گئے. اور ہمارے لیڈروں کا یہ کہ جب بھی ان کو پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ 1996 کا میں لیڈر ورکر ہوں, عمران خان میرا لیڈر ہے, اور 1996 میں خان صاحب نے یہ پیشنگوئی کہی تھی کہ جب انشاءاللہ ہم اقتدار میں آئیں گے ان کو پکڑیں گے تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے. سب سے پہلے بڑھ کر تو یہی ثبوت عوام, پاکستانی عوام کے لیے میرے خیال میں بہت ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو میرے بھائی, یہ اکٹھے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو کیا دکھانا چاہتے ہیں. دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب دیکھیں ان کی دنیا میں بلڈنگ ہے, دنیا میں کاروبار, کیا یہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ کسی چیز کی کمی ہے, صرف لیڈرشپ کے فقدان ہے. اور انشاءاللہ اس ضمنی الیکشن میں ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ 9 حلقے یہ جیت کے, اور جب پھر کریں گے تو انشاءاللہ یہ کی اسمبلی نہیں رہے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں رہے گی انشاءاللہ ان کی اسمبلی. اور جو آپ بات کریں ایمن ولی خان صاحب کو, تو میرا یہ جو بھائی بیٹھے ہیں, مجھے پتہ نہیں کون کون میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کو ذرا آپ کسی اسکول کالج میں ایڈمیشن دلا دیں. چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں جی فضل الہی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کے سامنے یہ سوالات رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
کے بعد دوبارہ خوش آمدید. فدا عادل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے اور میں براہ راست ان کے پاس جا رہا ہوں. فدا عادل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل جی بالکل. اچھا فدا عادل صاحب، ہمارے اس شو کا جو دوسرا ٹاپک وہ جیسے میں نے ابتدا میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ 3 دن پہلے خان صاحب نے ایڈورڈز کالج کا دورہ کیا، جس پر کافی پھر نکتہ چینی بھی ہوئی، کیونکہ اس نے وہاں پہ جا کے ایک سیاسی تقریر کی اور اس کے جو کچھ مخالفین ہیں جو پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا بڑے قابل اعتراض ناموں سے پکارا. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی قیادت ہے، کیا ان کو کالجز کے دورے کرنے چاہیے؟ رفت صاحب، کالجز کے دورے ضرور کرنے چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے اور سیاست میں شائستگی کیا چیز ہوتی ہے اور سیاست کے اندر سنجیدگی کیا چیز ہوتی ہے اور حکومت سازی کس چیز کو کہتے ہیں. سیاستدان کیسے پھر شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت بناتے ہیں، حکومت سازی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کو سمجھانی چاہیے. اور اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو باشعور ہے، سیاسی شعور بھی اس میں بہت زیادہ ہے. اور اگر کوئی سنجیدہ سیاستدان کسی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، وہاں پر اگر اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتا ہے اس ادارے کے نظم و نسق کے اندر رہتے ہوئے، اس کے ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیاسی لیڈرز کو تعلیمی اداروں کے اندر جانا چاہیے، وہاں پر تعلیمی لیکچر بھی دینے چاہیے، وہاں پر اسٹوڈنٹس کو سمجھانا بھی چاہیے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. رہی بات اگر ایڈورڈز کالج میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کس قدر تعلیمی لیکچر تھا لیڈرشپ کے اوپر اور کس قدر یہ سیاسی تقریر تھی، وہ تو پوری تقریر آپ نے بھی سنی، آپ کے ناظرین نے بھی سنی. اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس حد تک سیاسی تھی، کس حد تک سیاسی وہ نہیں تھی. لیکن یہ عمران خان صاحب کی یہ جو تقریر ہے یہ منفرد اور تعمیری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک تعلیمی ادارے کے نوجوانوں سے مخاطب تھے. دوسرا، ان کے خطاب کا عنوان پہلے سے طے شدہ تھا کہ وہ لیڈرشپ پہ بات کریں گے. وہاں پر جا کر میلو اور ڈیزل جیسے خطابات دہرانا، سیاسی جلسوں کے جو خطابات ہیں وہ دہرانا. عمران خان نے ایک تو اپنے اس سارے خطاب کے تقدس کو میرا خیال ہے کہ پامال کیا. دوسرا، وہ یہ فراموش کر گئے کہ وہ طلباء اور طالبات سے مخاطب تھے، اور ایڈورڈز کالج کے یہ وہ طلباء ہیں کہ جن کو اپنے تعلیمی ادارے کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے اپنے جیسے جو عام عمر نوجوان ہیں ان سے تھوڑا زیادہ باشعور سمجھا جاتا ہے. اچھا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر عمران خان کی جو سحر انگیز شخصیت ہے ان سے متاثر ان نوجوانوں کو، ایڈورڈز کالج کے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا جاتا پہلے سے کہ آپ نے متنازع نعرے نہیں لگانے، اور چونکہ ایک لیڈر یہاں پر آ رہا ہے خطاب کرنے، اپنے لیڈر کو نعروں کے ذریعے نہیں بہکانا. یعنی لیڈر آپ کو راستہ دکھاتا ہے نا، یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے اپنے لیڈر کو راستہ دکھایا کہ آپ اس طرف جائیں جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو مخاطب کرتے ہیں طرح طرح کے خطابات سے. عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے نوجوانوں، یہ جگہ اور یہ موقع ایسے سیاسی نعروں کا نہیں ہے. یہاں باہر جلسہ یا جلوس ہو تو اس میں آپ رفت صاحب جانتے ہیں کہ مطلب کون کسی کو روک سکا ہے، کون کس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کس قسم کے خطابات سے سیاسی مخالفین کو نوازا جاتا ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. باہر تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن یہاں کا ڈسپلن جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ پہلے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھائی جاتی لیڈر کو بھی، اور ان کے جو پیشوا، ان کے جو ورکرز ہیں، ان کو جو فالوورز ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں سمجھائی جاتی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. میں یہ جو مہمان ہیں یہاں اسٹوڈیو میں ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. طارق افغان صاحب، ایک تو جو سپریم کورٹ ہے اس نے جو تعلیمی ادارے یونیورسٹیوں میں وہ پہلے اسٹوڈنٹ یونینز تھے، وہ سیاست اس پہ پابندی لگائی ہے. تو یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہی، اگر کوئی سیاسی رہنما وہاں پہ تو یونیورسٹیوں میں تو نہیں جا سکتا ہے، تو ادھر جو ہے نا یہ اس جو پابندی ہے اس کی وائلیشن نہیں ہے. یہ جو سپریم کورٹ کی جو پابندی ہے 1984 میں، ضیاء الحق صاحب نے اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز پر پابندی لگائی تھی، اس کو سپریم کورٹ نے پھر ہولڈ رکھا. تو یہ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن اور سیاستدان کا یا کسی لیڈر کا یونیورسٹی میں جانا، وہاں پہ ڈیبیٹ کرنا،
یہ میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہماری پارٹی کا تو موقف بھی یہ ہے، منشور بھی یہی ہے کہ اوپن ڈیبیٹس ہونی چاہیے. اچھا لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس اور نوجوان جو ہے ان کو مخاطب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ گل مل جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی ایکسپیرینس سے اپنے جو لیڈرشپ کیا ہے، جس طرح فدا الدین صاحب نے کہا، قانون سازی کیا ہے، آئین کیا ہے، حکومت کیا ہے، بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں مختلف اوقات پہ جو ہے نا ڈیبیٹس ہونی چاہیے. اگر ایک یونیورسٹی میں فار ایگزامپل مختلف پارٹیوں کے لیڈرشپ جاتے ہیں، اسی طرح ایک ہی سٹیج پہ بیٹھ کے اسٹوڈنٹ کو مخاطب کرتے ہیں، ایک اپنے نظریات کے مطابق اپنا بیانیہ اپنی اسپیچ کرتا ہے، دوسرا جو ہے دوسری پارٹی کا ہوتا ہے، تیسری پارٹی کا اپنے. وہ ایمل ولی خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں بھی جاؤں گا، اور وہ اصل میں اسٹوڈنٹس کی انویٹیشن پر ایمل ولی خان صاحب آ رہے ہیں. اچھا. لیکن جو وائس پرنسپل ہے ایڈورڈز کالج کے اور جو 10-12 اساتذہ تھے، پورے انتظامیہ نے ایک جرگہ تشکیل دیا کہ یہ ایمل ولی خان صاحب سے بیٹھ کے جرگے کی شکل میں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے نا اپنے یہ پروگرام اس دفعہ ملتوی کر دیں اور کسی اور میں، کیونکہ اگر وہ کل آئیں گے تو ان سے ایک مسئلہ پیدا ہوگا، کیونکہ حکومت بھی ان کے آنے سے جو ہے نا خائب تھی، کیونکہ عمران خان وہ اسی طرح اپنی اسپیچ کو ڈیلیور نہیں کر سکا تھا. اور جو ایمل ولی خان کی اسپیچ کا جو تھیم تھا وہ اسی پہ تھا کہ یہاں پہ گاندھی جی آئے تھے، یہاں پہ باچا خان آئے تھے، اور ایڈورڈز کالج کا ایک نام ہے، ایک خدمات ہے اس صوبے کے لیے. تو اسی وجہ سے پشتونوں کا وطن ہے، یہاں پہ ہمارے روایات ہیں. اور جرگہ گیا ولی باغ، اور ایمل ولی خان نے جرگہ کو کس طرح وہ انکار کر سکتا تھا، یا جرگہ کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو اس جرگے کی مان رکھتے ہوئے انہوں نے وہ جرگہ قبول کیا، اور کہتا ہے کہ اساتذہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، اور یہ جرگہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں اپنا جو دورہ ہے وہ فی الحال کینسل کروں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ خود استاد بھی ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو یہ جو یونیورسٹیوں میں جیسے ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ اگر کوئی سیاسی رہنما جاتے ہیں تو انتظامیہ جو ہے نا مختلف حربوں سے طریقوں سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، روڑے اٹکاتی ہیں. تو یہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادت کو، ان کو یونیورسٹیوں میں یا تعلیمی اداروں میں جانا چاہیے؟ دیکھیں رفت، جانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ملک ہے، اس میں ہر طرح سے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، سیاستدان وغیرہ ان کا اپنا رول ہے، اور ان یونیورسٹیز میں سیاست کا اپنا رول ہے. بات یہ ہے کہ اس موقع پہ ہی کیوں یہ سب کچھ ہوا. ایشوز نہیں ہے ان پارٹیز کے ساتھ کوئی بھی، ہمارے صوبے کا خاص کر. چیزوں کو کنٹیسٹڈ یا اکھاڑا بنانا جو ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی طرف بات جا رہی ہے. یعنی اساتذہ کا ایمل ولی خان کے گھر جانا، ان سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ نہ آئیں، اس کا مطلب ہے کہ ان اساتذہ پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کو اکھاڑا بنایا گیا. لیکن ایک چیز اور بات ہے، میں دوبارہ کسی پارٹی پہ الزام اس لیے نہیں دوں گا، اس لیے نہیں کہ ڈر کی وجہ سے، یہ کلچر ہے، یہ پورا تاریخ ہے اس کی. ہم پہلے جو ہے نا انہی بچوں کو کا استحصال اس طرح کرتے تھے کہ باہر سے اگر چین کا وزیر اعظم آ رہا ہے تو ان کو روڈ کے دونوں کناروں پر ان بچوں کا وقت ضائع کرنا. پھر 80s میں ہم نے اس کلچر کو منافقت میں چینج کر دیا کہ جب یہاں پہ سیاست پہ تو ہم نے پابندی لگا دی، لیکن بچوں کا اس طرح یوز جاری رہا ضیاء کے دور میں بھی. پھر یہ جو ہے استحصال اور یہ منافقت جو ہے یہ کرپشن میں چینج ہو گیا 90s میں، کہ جب کالجز اور اسکول کے بچوں کو، تنظیموں کو جو اسکول تھے ان کو پیسے دے کے بسوں میں چڑھا کے جلسوں میں شرکت کرنا سارا. پھر ادارے بھی اس میں انوالو ہو گئے، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو امپلائیز تھے ان کو بھی پیسے دے کے ان جلسوں میں. اب ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے کرپشن اس لیول پر کہ اب ہمارے صوبے کے جہاز سے لے کر ہمارے صوبے کے جو ادارے ہیں یا بلڈنگز ہیں، بچے ہیں، ان کا ٹائم سب کچھ اب اس سیاست کی بھیڑ چڑھ رہا ہے. تو کسی پارٹی کی طرف سے بھی ہو، اسکول میں جانا، یونیورسٹی میں جانا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ کسی کو بد تہذیبی سکھاتے ہیں، کوئی ایسی سلوگنز دیتے ہیں، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہ میں نے جتنا بھی عمران خان کے جلسے کے بعد لوگوں کا ٹویٹر پہ ریئیکشن دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ اتنے اعلیٰ جگہ کو عمران خان نے اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ جس کی بنیاد پر وہ خود جو ہے نا اب ریٹنگ ان کی نیچے جا رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کو اکھاڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے، اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر وہاں پہ کسی تعمیری پرپس کے لیے ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی ابھی میرے پاس کچھ اعداد و شمار بھی ہے کہ ہمارے صوبے میں 23 ملین بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. 45% طلباء جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کی بجائے نجی تعلیمی اداروں میں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یعنی اس بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے
تعلیمی اداروں کو جو ہے نا ایک اکاڑا بنایا جا رہا ہے. بالکل. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اسی لیے میں نے شروع ہی سے کہا کہ جن پارٹیز کے پاس نہ منشور ہوتا ہے اور نہ کوئی اس منشور کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے, پھر وہ نان ایشوز کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو. وہی جو پالیسی ابھی رہی ہے کچھ عرصے میں, وہی یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی استعمال ہونے جا رہی ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے, اور یہی بچے جو گلی محلوں میں اور جو یہاں پہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو وار آن ٹیرر ہے. کوئی اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ خود بتائیں اپنے پروگرام میں وار آن ٹیرر پہ جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی موجودہ حکومت کا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کچھ لوگ آپ سے فون بند کر لیتے ہیں. لیکن اسی حکومت کے نیچے اگر عمران خان صاحب جو ہے نا ایڈورس کالج میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے بلایا. اب یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ایڈورس کالج کا جو پرنسپل ہے اس کو انکار کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نہ آئے. وہ ایم الولی صاحب کو تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نہ آئیں, لیکن عمران خان کو نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. اس کو چھوٹے لیول پہ نہیں آنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو یا ہمارے جو ادارے ہیں جو ابھی تک نان پولیٹیکل رہے ہیں, انہی لوگوں نے نان پولیٹیکل بنایا. یعنی پی ٹی آئی نے اب تک پالیٹکس کو لیگلائز نہیں کیا. پھر وہ ایفرٹ کر لیتے کہ ان اداروں میں پالیٹکس بھی لیگلائز ہوتی تاکہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے. میرے خیال میں اس کو سوچنا چاہیے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فدا دل صاحب بھی موجود تھے, ان کا بھی شکریہ. حاجی فضل اللہ صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کی تھی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کی پروگرام میں ہم نے 2 حصوں پہ مشتمل تھا یہ پروگرام, جس میں پہلے حصے میں ہم نے ضمنی انتخابات اور پھر جو سیاسی جماعتوں کا جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اس پہ بات کی, اور پھر جو ایڈورڈس کالج میں عمران خان صاحب کی تقریر تھی اس پہ بھی بات کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.